बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद मीर साहब। आज के इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात के हवाले से। दो नशिस्तें हो गई हैं और तीसरी नशिस्त है वो अभी तक नहीं हो पाई। दूसरी जो सिटिंग थी उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी थी उन्होंने मुतालबा किया था कि हमारी बानी PTI से मुलाकात करवाई जाए, जो अभी तक नहीं हो सकी और सेनेटर इरफान सदीकी ने इस चीज़ का इकरार भी किया। ऐसा लगता है कि दोनों जो फरीकीन हैं वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन ये तासुर देना चाहते हैं कि जो पहले कौन झुकता है, हम झुके हैं या सामने वाला फरीक झुका है। और इसी बुनियाद पर सख्त बयानात भी दिए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से भी। और कभी कहा जाता है कि हमारे पास 31 जनवरी तक डेड लाइन है मुज़ाकरात के लिए और उसके बाद हम अपना जो अगला लाहे अमल है वो करेंगे, लेकिन सख्त बयानात भी दिए जा रहे हैं। इस तरह हुकूमत की जानिब से भी सख्त बयानात दिए जा रहे हैं। तो ये जो मुज़ाकरात का एक पूरा एक सेगमेंट चल रहा है, ये किस रुख बैठेगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से रऊफ हसन क्या कहते हैं, और इसके साथ ही जो राजा सलमान अकरम राजा हैं वो क्या कहते हैं, वो आपको सुनवाते हैं। फिर आके मीर साहब से बात करते हैं। जी मीर साहब, ये क्या राना सनाउल्लाह साहब ने इन पे बड़ी अच्छी एक गुफ्तगू की है कि इधर आप आ जाएं उधर हम आ जाते हैं। यही बयान किया उन्होंने। हाँ। किस्सा ये है कि दोनों फ्रीक जो है वो दोनों तरह की बातें कर रहे हैं। सही है। दो चार इधर मुज़ाकरात के हक़ में, कुछ मुखालफों के ख़िलाफ़, कुछ उधर से मुज़ाकरात के हक़ में, कुछ उनके ख़िलाफ़ के साथ वो तो अड़े हुए हैं। वो क्या समझते हैं हम ये कर दें वो कर लें। राना सनाउल्लाह दोनों तरह चलते हैं, दाएं बाएं दोनों खेलते हैं। सही है। ख्वाजा आसिफ का भी ये स्टाइल है। अगर जो मुझे कहते हैं क्या कौन से मुज़ाकरात भाई, ये 15 दिन में अंदर क्या हो गया है, पहले तो मुज़ाकरात के तुम बात ही नहीं करते थे, अब तुम इतने मरे जा रहे हो मुज़ाकरात करने में, चक्कर क्या है। फिर खबर आती है कि उनसे मुलाकात हुई, फिर खबर आती है मुलाकात नहीं हुई। सही है। फिर खबर आती है आज उनका दिन था मुलाकात का, आज उनके लोग आया करते, आज कोई आया ही नहीं। वो अपनी वजाहतें करते हैं, वो अपनी वजाहतें करते हैं, वो अपने इल्ज़ाम लगाते हैं, वो अपने इल्ज़ाम लगाते हैं। फिर कहते हैं वो नहीं, वो दरअसल मुलाकात का वादा जो था वो तो स्पीकर ने किया था, याद सादिक ने, वो मुल्क से बाहर थे, वो आ गए हैं, वो करवा देंगे मुलाकात आप उनकी। तो एक अजीब सूरत हाल है जो इस सारी सिचुएशन क्रिएट हो गई है। सही है। उससे कुछ लोग इंजॉय भी कर रहे हैं, कुछ लोग उसको माने भी दे रहे हैं, कुछ ये जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। भाई सीधी बात हो रही है, मुज़ाकरात के नतीजे में अगर ये इसका नतीजा ये निकलना है जो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वो ये चाहते हैं कि हम इधर आ जाएं वो उधर आ जाएं, तो वो तो गवर्नमेंट नहीं मानेगी। ज़ाहिर है, कौन मानता है, गवर्नमेंट नहीं मानेगी। ये नहीं कि ये नहीं होगा, यानी गवर्नमेंट कम से कम नहीं मानेगी और इस पर कर वो रजिस्ट करेगी। और उसके अलावा अगर वो उनकी तरफ से ये सूरत हाल है कि वो समझते हैं कि उनके बानिसों को रहा नहीं किया जा रहा। सही है। और रहा ना करके वो उनके जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जा रहा, और जिस जुडिशल कमीशन के नतीजे के तौर पर वो री इलेक्शन ले सकते हैं, यानी वही बात जो राना सनाउल्लाह कहते हैं, तो वो उस बात को टरखाते रहेंगे। सही है। अब ये सूरत हाल कोई उनके लिए नई नहीं है। इमरान खान तो यू टर्न के बादशाह गिने जाते थे। सही है। अब उनके लिए बात को पलटना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है। लेकिन ये बात नज़र आती है कि इमरान खान को के कुछ राब्ते हैं। ठीक है। मुल्क के अंदर होंगे, सही है, बाहर का मुझे पता नहीं है। ठीक है। और बाहर के राब्तों पर मैं इतना एतबार भी नहीं करता। सही है। कोई गैर मुल्की हुकूमत इतना स्टैंड नहीं लिया करती और ये कहा करती। अच्छा, वो कहते हैं वरना वो जो नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट है वो जारी रहेगी, अलीमा खान कहती है। ठीक है। वो हम पैसे नहीं भेजेंगे। आज तरसीलात ज़र का आ गया, पहले से ज़्यादा भेजे हैं उन्होंने। सही है। देखिए, जो बाहर से पैसे भेजते हैं, मैं पहले भी कहता हूँ, वो पैसे कोई आपकी गवर्नमेंट को नहीं भेजते। ठीक है। आपकी हुकूमत नून लीग, पीपल्स पार्टी या PTI को नहीं भेजते, बल्कि वो घर वालों को भेजते हैं, अपने प्यारों गैर को मुल्कों में गए होते हैं और दिन रात एक करके कमाई करते हैं, उससे जो पैसा कमाते हैं वो बेचते हैं। ठीक है। और जो जैसे आपने अभी बात की है कि दोनों तरफ पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुज़ाकरात के हक़ में भी बात कर रहे हैं, ख़िलाफ़ भी बात कर रहे हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर भी दो ग्रुप नज़र आ रहे हैं। शेर अफजल मरवत है, सलमान अकरम राजा है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी चल रही है। वो क्या कहते हैं वो आपको सुनवाते हैं, फिर उस पर डिस्कशन हम कर लेते हैं कि सलमान अकरम राजा क्या कह रहे हैं, उसके ऊपर शेर अफजल मरवत क्या कहते हैं, और जो अलीमा खान है वो क्या कहती हैं, वो सुन लेते हैं, फिर उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। जी सुनाइएगा। जी मीर साहब, वो तो कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर से पूछ लें, उससे पूछ लें। उससे बैरिस्टर गौहर तो कह रहे हैं कि सलमान अकरम राजा को बानी PTI का एतमाद हासिल है, उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है। तो ये जो आपस की जंग चल पड़ी, ये क्या सूरत हाल है?
یہ پی ٹی آئی کی پہلے دن سے جنگ جاری ہے، جب سے عمران خان مرکز سکل نہیں رہے، وہ اندر چلے گئے ہیں، بقور ان کے ملاقات نہیں کرنے دیتے، صحیح ہے، اور ملاقات کراتے ہیں تو بیچ میں ٹیبل کا اتنا فاصلہ ہوتا ہے تو مشکل سے ہاتھ ملا سکتے ہیں. صحیح ہے، جہاں کسی نے کہا کہ پہلے شیشہ بھی ہوتا تھا وہ تو نکال دیا گیا ہے، لیکن یہ ان کی کسر پسر جو ہے وہ کم از کم نہیں ہو سکتی. ریکارڈ ہر کچھ گفتگو ریکارڈ ہوتی ہے، تو اس سے اس وقت یہ اعتراضات پیدا ہونا شروع ہوئے ہیں. حلیمہ خان ٹھیک کہتی ہے کہ وہ تو وہی کہتے ہیں جو عمران کہتا ہے. صحیح ہے، اب عمران نے سلمان اکرم راجہ کو مقرر کیا ہے. اب وہ شیر افضل قانون کا نقطہ بیان کرتا ہے کہ قانون کی زبان میں تو وہ ہمارا سیکرٹری جنرل نہیں صحیح ہے، ہے، اور کوئی خط و کتابت اس کے ذریعے ہوئی ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس بھی یہی بات ہے کہ ان کا سیکرٹری جنرل کون ہے. صحیح ہے، بتایا گیا کہ وہ علی گوہر کون ہے، وہ سیکرٹری جنرل ان کا چیئرمین ہے. تو انہوں نے کہا کہاں سے بن گیا چیئرمین، ہمارے پاس نوٹیفکیشن نہیں ہے. صحیح ہے، تو ان کے جتنے بھی عہدے ہیں یہ ایک آربیٹریری طور پر مقرر کر دیے گئے وقتی ہیں، طور پر مقرر کیے گئے ہیں. ہاں، اور لگا دیا گیا انہیں. صحیح ہے، اور اس پر کوئی اعتراض کرنا چاہے تو اعتراض کر لے، اور اس پر اصرار کرنا چاہے تو اصرار کر لے کہ بانی نے کہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں بانی کے علاوہ کوئی ہے نہیں. صحیح ہے، تو بس یہی بانی چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپس کے جو ان کے کنفلکٹ ہیں یہ کئی مذاکرات کو بھی افیکٹ کرتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ کہیں سے کوئی بیان آتا ہے، کہیں سے کوئی بیان آتا ہے، تو اس پہ حکومت کا بھی آگے سے. مذاکرات تو وہی کامیاب ہو سکتے ہیں جس پر بانی پی ٹی آئی ایگری کر لے ٹھیک ہے، کہ صاحب یہ صورتحال ہے، اس کا یہ فیصلہ جو آپ لوگوں نے طے کیا ہے ٹھیک ہے. صحیح ہے، ماضی کا ریکارڈ ان کا ایسا نہیں ہے. ان کی پارٹی مذاکرات کر کے طے کر کے کچھ آتی تھی، وہ آ کے پتہ چلتا تھا کہ یو ٹرن لے چکے. تو یہ نہیں لگتا کہ وہ کوئی مذاکرات ایسی شکل اختیار کر لیں گے جو ان کو بھی سوٹ کرے اور حکومت کو بھی سوٹ کرے. ٹھیک ہے. میرے اور تیسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرے. صحیح ہے، صحیح ہے، دیکھیں اس میں جو تیسرا فریق ہے جس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں وہ امپورٹنٹ فریق ہے، وہ ہے اسٹیبلشمنٹ. صحیح ہے، پہلے اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی تھی ان سے مل کر مذاکرات ہوتے تھے. صحیح ہے، اب ان سے مل کے مذاکرات وہ نہیں کر رہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی مخالف پارٹی یعنی حکومت کر رہی ہو. صحیح ہے. تو یہ ایک بڑی مشکل صورتحال ہے جس سے وہ گزر رہے ہیں. جی میر صاحب اس پر بات کر لیتے ہیں. مثلا لائن پہ حفیظ اللہ نیاز صاحب موجود ہیں، ان سے ڈسکس کر لیتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ جو یہ مذاکرات چل رہے ہیں ٹوپی ڈرامہ ہے کہ کوئی اس کا رزلٹ نکل سکتا ہے. میر صاحب بات کیجیے گا. ماشاء اللہ آج کل بڑے مشکل میں ہے، بڑے بڑھ کر استقامت سے کھڑے ہیں. اللہ انہیں اس کی جزا دے اور صلہ بھی دے. لیکن بہرحال سیاست ہے، ان سے پوچھتے ہیں کیا حالات ہیں. السلام علیکم حفیظ اللہ نیاز صاحب. یہ مذاکرات کا جب کھیل جاری ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا کہ کیا چکر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں غلط ہے، کچھ ابھی ادھر سے لگتا ہے کہ معاملہ ٹھیک جا رہے ہیں، کبھی لگتا ہے غلط جا رہے ہیں. دونوں پارٹیوں میں مختلف فریق مختلف طرح بول رہے ہیں. صورتحال آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ کوئی بات بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ بہت بہت شکریہ میر صاحب. بہرحال ایک دانشور کے پروگرام میں کوئی دانش گھیرنا کوئی قابل فخر بات نہیں ہے، لیکن یہ فریضہ آپ ہی میں جو تفویض دیتے ہیں تو نبھاتے ہیں. میر صاحب پہلی بات تو یہ کہ اینڈ کیا ہوگا، اب اینڈ کیا ہونا چاہیے، کیا ہو سکتا ہے، اور آئے ممکن ہے یہ نہیں ہے. اینڈ یہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو معاف کر دے گی، چھوڑ دے گی، تو پاکستان کی جو بھی اسٹیبلشمنٹ کی تاریخ ہماری چھوٹی ہے، پاکستان کی تاریخ 76 سے جو ہے 58 ایئرز ہے. اسٹیبلشمنٹ کی تاریخ ہمارے پاس 53-54 ایئرز ہے. اب پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ کوئی ایک بے شمار موقع ہے. اسٹیبلشمنٹ میں نے آج تک نہ کسی معاف کی ہے اور نہ کوئی بات بھولتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑوں سے کئی چیز ساتھ بات بدلہ لیتے ہیں. وہاں کیا ہوتا ہے، ایوب خان وقت میں بدلہ لے رہے ہوتے ہیں، وہ جو ہے بھٹو صاحب کے جو آرمی چیف کے اس میں جائے خان کے وقت میں جو واقعات ہوئے بدلے میں لیے جا کے، جب اس کے بعد جو سکا خان تھے جب آرمی چیف تب جا کے لیے، ٹھیک ہے، کیا جنرل حق لیے. تو میں تو یہ تو بات نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ مذاکرات کچھ ہوئے. عمران خان صاحب آیا اسٹیبلشمنٹ کی وہ کنڈیشن جس پہ اسٹیبلشمنٹ کو رکھنا پسند فرمائیں گے پوری کر پائیں گے، تو یہ اپنے طور پہ اس کے لیے علیحدہ بحث ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کیا مذاکرات جو ہو رہے ہیں ان کا کیا کیا جائے، اس کے اندر اب دونوں امکانات ہیں. آیا عمران خان صاحب کو جو ہے بالکل ایک کیموفلاج کر کے اور پھر بلاف پھر کریں گے، پھر اس کو اکسائیں گے، پھر مذاکرات پہ لائیں گے، پھر جو ہے گھر کی طرف.
پھر اس کے بعد نرم گرم جو بھی گفتگو ہوتی رہے گی اور پھر عمران خان پہ کبھی سچی کبھی نرمی. ہو سکتا ہے کہ 2 مہینے کے لیے بنی گالہ بھی شفٹ کر دیں اسی کہنے پہ جہاں وہ کہتا ہے, لیکن پھر آپ دیکھیں گے وہی آ جائے گا, کیونکہ یہ کہ عجیب و غریب صورتحال ہے اس کے دو چارے, کیونکہ اس طرح کا ماڈل پہلے نہیں آیا. ٹھیک ہے. اچھا, تیسری بات یہ کہ مذاکرات کے اندر جو ٹیمیں انوالوڈ ہیں وہ ہیں اس وقت تحریک انصاف اور مسلم نون جو ہے. اچھا, اور میرے خیال مسلم نون نے دوسری بھی کئی پارٹیوں کے اندر پی ٹی آئی, ہاں پی پی. ٹھیک ہے جی. اب ان کے اندر جو مذاکرات ہیں اس کے اندر دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی پرزور فرمائش پر ہو رہے ہیں. یہ کوئی مسلم نون نے نہیں انگیج کیا, نہ ان کو کسی اور پارٹی نے کیا, نہ کوئی درمیان میں کوئی آپ جیسے یا کوئی بڑے ہمارے جو دوسرے ہیں اہل دانش لوگ, انہوں نے کوئی درمیان میں کوئی پڑھ کے اور ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لائے ہیں. عمران خان صاحب نے یکدم کہا کہ جی میں مذاکرہ کرتا ہوں, میں اپنے بندے نامینیٹ کر رہا ہوں, اب میں دیکھتا ہوں کتنے سیریس. وہ ہر بات کو بڑے خوبصورت انداز میں بتاتے ہیں, اب میں دیکھتا ہوں یہ سیریس ہے یہ نہیں. یعنی کہ وہ اس میں بھی ان کو تھوڑی بہت ندامت ہو سکتی تھی کہ جی اپنے طور پہ یہ پبلسٹی کا اناؤنس کر رہے, اس کا بھی انہوں نے احسان چڑھایا کہ میں کر رہا ہوں جی, ٹھیک ہے, اور بھائی میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں, اب دیکھتا ہوں. تو فوراً نے پینترا بدلا. اب مسلم نون تیار بیٹھی تھی. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو واقعہ ہوئے اس سے پہلے اس کی جو گراؤنڈ ورکس ہیں اور جو بنیادی جو اس کے جو رہنما اصول طے تھے, اگر یہ طے تھے تو ان مذاکرات میں کیا طے انہیں یہ بھی دونوں طرف طے تھا. اچھا, پھر میں تو ایک اور دلچسپ انالوجی اپنے میری ذہن کی ذاتی اختراع ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو ہے مزاج کو کوئی اتنی زیادہ سوٹ نہ کرے. میں 26 ترمیم کو میرا یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک انتہائی خوبصورت طریقے سے سارے جو تھے آن بورڈ تھے, فضل الرحمان صاحب بھی, تحریک انصاف بھی, اور پارا مسلم نون اپنی اس پارٹی کو اسپیئر ہیڈ کر رہی تھی, اور آخری آدھے گھنٹے تک اسمبلی جانے سے پہلے تک, جب تک جو مل کے آئے جیل سے, تو پریس کانفرنس میں کوئی ایسی بات نہیں کی. اچھا, اس کو کٹ کرتے ہیں تو وہ ترمیم میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک انتہائی تعاون سے, اور پھر اس ترمیم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے برضا و رغبت اس کے اندر بیٹھی بھی تھی, شامل بھی ہوئی اور پوری شمولیت کر رہی ہے. سسٹم کا حصہ تو خیر پہلے دن سے بن گئی تھی, آج پھر کے الیکشن کے بعد جیسے حکومت. تو میں سمجھتا ہوں کہ 26 ترمیم کے جو تحریک انصاف نے اگر ساتھ کی آن بورڈ تھی, اور جیسا کہ عملاً انہوں نے تحریک انصاف ان سب نے ممکن بنایا اور مذاکرات کیے, اور فضل الرحمان صاحب کے گھر میں اور ساری ہر جگہ ملاقاتیں ہوتی رہی سارے فریقین کی. تو یہ مذاکرات تھے. اس کے بعد انہوں نے وعدہ کیا گورنمنٹ نے. اچھا ٹھیک ہے, گورنمنٹ کا اچھا نے یہ میری اپنی اختراع ہے. اچھا, اب لیکن اگر یہ باتیں طے بھی ہو جائیں, جو مذاکرات میرے نزدیک جیسے میں ہمیشہ کہتا تھا کہ سبھی کی آئین ترمیم جو ہے ہو کے رہے گی اور سارے لوگ آن بورڈ ہوں گے, عمران خان سمیت. ابھی میں کہتا ہوں یہ مذاکرات جو ہیں, میں مانتا ہوں کہ اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا, لیکن نتیجہ خاطر خواہ ہوگا نہیں. عمران خان اسے فوراً مطمئن ہو جائیں گے, ہو سکتا ہو جائے. وقتی طور پہ عمران خان کو یہ کہا جائے کہ ہم آپ کو اتنے ہی کافی سمجھو, بنی گالہ شفٹ کرتے ہیں, ہو جائے گا. خاطر کا ایسے نہیں کہہ دوں گا بنی گالہ کی شفٹ ہونا ہوگا, پھر لانگ ٹرم نہیں ہوگا. اگر کوئی ایک ان کو وہاں کنسیشن ملنی ہے, وہ ان کو جیل سے گھر شفٹ ہونے کی ملنی ہے. یہ بات ان کو بہت کچھ دینا ہے. پھر یہ لینے کے بعد عمران خان صاحب کا مزید ان کو جو ان کا موقف, جو ان کا ایک جیسے جلسے جلوس اور جتنے پروٹیسٹ میں عمران خان صاحب کو اس میں مایوسی بھی ہوئی ہے, فرسٹریشن ہوئی ہے, تو پھر عمران خان صاحب اس میں فرسٹریٹ ہوں گے, جو کہا کہ پھر جیل میں ڈال دیں گے, پھر ایسے تو شروع ہو جائے گا ملاقات کریں. اچھا, تو میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو وشیش سرکل اسٹیشن کو ہینڈل کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. یہ تو زرداری صاحب سے یا جو قاضی صاحب لاتے تھے لانگ مارچ کی سیاسی حکومت کے خلاف, یہ وہ نہیں ہے. یا ہم نے 77 کے اندر بھٹو کے خلاف ایک کیمپین چلائی تھی اور سڑکوں میں رہتے تھے. یہ بڑی عجیب ہے. عمران خان صاحب جو ہے ان کا مقابلہ اس کا جو سارا کچھ اسٹیشن کے ساتھ ہے. 2.5-3 سال سے وہ اس مقابلے کے اندر آپ سمجھتے میں ڈٹا ہوا ہوں, لیکن یہ ان کو فائدہ نہیں پہنچا رہے. اب نہ باہر آ سکتے ہیں جب تک اسٹیبلشمنٹ کے اعتبار اور اعتماد کے مطابق کوئی ایسی ڈیل نہ کریں جس سے
عمران خان صاحب سے جو پہنچنے والا نقصان ہے یا جو نقصان پہنچ رہا ہے ان کو سوشل میڈیا کا، وہ بالکل عمران خان اس کو جو ہے ختم نہ کر دیں، اور یہ کر کے یہ ایسا پھر نہیں ہوتا کہ آپ ایک دفعہ ختم کریں دوبارہ اسٹارٹ کریں. تو یہ مذاکرات کا میرا تو یہ ہے، اب اس کے اندر کوئی کلیئرٹی نہیں آ سکتی تو میں خود کلیئر نہیں ہوں. ٹھیک بات ہے. نہیں، بہت آپ نے وضاحت کے ساتھ اس ساری کنفیوژن کو بیان کیا جو اس مذاکرات نے پیدا کر رکھی ہے. اللہ کرے کوئی رستہ نکل آئے، لیکن نکلتا دکھائی دے نہیں رہا جی. بہت بہت شکریہ فضل اللہ نائی صاحب. اللہ آپ کو استقامت دے، ہمت دے، جرت دے. آپ بھی بہت مشکل میں ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن مخالف سمت میں ہو کر ڈٹ جانا ایک بڑی بات ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا جی. تو انہوں نے بات تو بڑی کلیئر سے کر دی. میرے صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ نتیجہ نکلے گا ہر حال میں، مذاکرات نکلے کوئی گا، نہ کوئی نکلے گہ. ہو سکتا ہے بنی گالہ شفٹ کر دی جائیں. یہ حامد میر صاحب نے بھی یہ بولا ہے نہیں، کہ وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے بنی گالہ شفٹ کر دیے جائیں، پھر ان کو اطمینان نہ ہو، موومنٹ نہ چلائیں، پھر ان کو واپس جیل میں جائے، پھر ایک پروسیس چلے. تو مطلب یہ کہ وشیس سرکل ہے یہ. صحیح ہے. تو یعنی کہ ایک طرح کا ٹریپ کیا گیا ہے اسے، ٹریپ کیا گیا. اور اس کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ جب 26ویں ترمیم ہو گئی تھی، بات بہت آخر پہ پہنچ گئی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میر صاحب بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے اور بات کریں گے. مریم نواز شریف نے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے جو اپنی مد مقابل جو جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کے اوپر بڑی تنقید کی ہے. آ کر اس پر بات کریں گے. ول بی رائٹ بیک آفٹر دی شارٹ بریک. جی بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بات کریں گے حکومت کے حوالے سے کہ جو حکومت ہے ایک بار پھر سے یہ مبارکبادیں دے رہی ہے کہ جو معیشت ہے وہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی ہے. معیشت کا جو پہیہ ہے وہ چل پڑا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف ہیں، انہوں نے قوم کو مبارکباد بھی دی ہے کہ جو ترسیلات زر ہیں اس میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو معیشت کا پہیہ جام کرنے کا نعرہ لگاتے تھے ان کے جو دعوے ہیں وہ بھی دھرے کے دھڑے رہ گئے ہیں. اس کے ساتھ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی بات کی جائے تو انہوں نے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو خاصی تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جانوروں کے ساتھ کئی سیاسی جماعتیں بھی ہیں جن کو کچھ بیماری ہیں، ہم ان کا بھی علاج کریں گے. اور یہ مقافات عمل بھگت رہے ہیں. ان کے اپنے بچے تو باہر ہیں اور لوگوں کے بچوں کو کہتے ہیں کہ باہر نکلیں اور احتجاج کریں. کافی زیادہ تنقید کی گئی ہے، اس پر بات کریں گے. اور لیکن اس سے پہلے جو وزیر خزانہ ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا جو بیان ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں. پھر آ کر میر صاحب سے اس پر بات کرتے ہیں. جی میر صاحب، مریم نواز تو بڑی غصے میں نظر آ رہی ہے، بیماریوں کا علاج کرنا جا رہی ہیں. کہا جا رہا تھا کہ جو پنجاب حکومت ہے یا وفاقی حکومت ہے مشکلات کا شکار ہیں، لیکن ان کی باڈی لینگویج سے، ان کی باتوں سے نہیں لگتا مشکلات کا شکار ہے. نہیں، ان کی مشکلات جو بھی ہوں گی وہ دوسرے صوبوں کی مشکلات سے کچھ زیادہ تو نہیں ہوگی نا جی. لیکن پہلی بار وہ ذرا اگریسو ہوئی ہیں جو پہلے نہیں تھی، اور اگریسو ہونے کے ساتھ وہ خاصی آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جس پر کچھ اعتراضات بھی آئے ہیں، وہ اپنی جگہ. لیکن جہاں تک معیشت کی حالت ہے، تعلق ہے، وہ خاصی بہتر بھی ہوئی ہے. آج جو تفصیلات زر کی حوالے آئے ہیں، 301 بلین کا آیا ہے، اس میں نمبر 1 تو ہماری سعودی عرب کا ہے، پھر UAE کا ہے، پھر ہمارا یورپ برطانیہ کا ہے، پھر یورپ کا ہے، پھر امریکہ کا ہے. 24 کروڑ کے قریب امریکہ کا ہے. جس کا مطلب ہے کہ یہ ڈراوا جو دیا جاتا ہے کہ ہمیں امریکہ سے ادھر سے بہت امداد ملتی ہے، اصل امداد تو ہمارا وہی غریب آدمی دیتا ہے جو جھگڑے کھاتا ہوا یہاں UAE میں اور سعودی عرب کی ترقی میں حصہ لے رہا ہے، اور اسی کی آمدنی ہم تک پہنچتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں. اس لیے اگر اس کو ترسیلات زر روکنے کے لیے کہا بھی جائے سول نافرمانی کی تحریک، تو وہ دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ اس کا پیسہ جائے گا تو گھر چلے گا اس کا. تو ایک تو یہ صورتحال ہے جو آئیڈیل قسم کی تقریر تھی کہ امریکیوں کے پاس اب پیسے بہت ہیں پاکستان میں جو امریکی ہیں. پہلے تو اتنے پیسے نہیں، پھر دوسرے وہ بیچتے ہیں، وہ بھی 25 کروڑ کے قریب ہے. اور UAE سے جو سعودی عرب سے آتا ہے وہ 74 ارب کے قریب ہے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمیں اس صورت کو کس طرح دیکھنا چاہیے. پھر ہماری اب اشارے ملتے ہیں، اسٹاک ایکسچینج بہتر ہوئی ہے اور بہت بہتر ہوئی ہے، تھوڑی بہت ہی نہیں، 30-33 پہ ہوتی تھی، وہاں سے 1 ارب 1,16,17 تک پہنچی ہے. یہ ایک اچھا سٹیپ ہے. ہمارا ڈالر بھی سٹیبل ہے، اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ان شعبوں میں ترقی کی گنجائش پیدا کرے جن شعبوں میں بالکل کام ہی نہیں ہو رہا تھا. IT کی انڈسٹری ہے، یہ ہمیں بہت دے سکتی ہے. ہم کہتے ہیں یہ IT سست کرتی، IT سست کرتی، IT سست کرتی، کیونکہ اس سے ڈر لگتا ہے ہمیں
کہ کہیں یہ اٹھ کھڑی ہوئی ہو تو پاکستان کی معیشت بدل سکتی ہے. صحیح ہے. اور پاکستان کی معیشت بدلنے کے لیے یہی کچھ رستے ہیں. ایگریکلچر ہے، اس کا ہے، مائننگ کا ہے. مائننگ کا بھی کوئی ایگریمنٹ ہمارا ہو گیا ہے ریکوڈیک کا سعودی عرب کے ساتھ. وہ شاید 35 ارب کا ڈالر کا ہوا ہے، جس میں سے وہ کچھ ابھی دیں گے تو اس کے کچھ شیئر ہم انہیں ٹرانسفر کریں گے. تو اس ساری صورتحال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ جان پیدا ہو رہی ہے معیشت میں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ سامنے ہے. باقی مریم کی تقریر کو پہلی بار ذرا اس نے ڈنڈا چلایا ہے تو دیکھتے ہیں یہ اس کا وہ کراؤڈ پولر تو تھی، اور کراؤڈ پولر میں تو ہر لہجہ ہر مزاج چلتا ہے. وزیر اعلیٰ کے طور پر انہوں نے اپنا ایک اور سوبر سٹانس رکھا ہوا تھا. اب اس لہجے کے ساتھ لیکن اس کا وہ جواب نہیں ہے نا جو دیا گیا کہ گولیاں اس لیے چلائی تھیں. اور بھائی اگر یہ اس طرح کی لڑائیں شروع کر دیں تو کچھ مذاکرات کی باتیں بھی چل رہی ہیں. ایک طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب بھی اس طرح کے بیان دے رہی ہیں، ایک دوسری جانب جو قاسم راجہ ہیں وہ اس طرح کا بیانات دے رہے ہیں. تو اس صورتحال کے اندر کوئی مذاکرات نظر نہیں آ رہے، تو ایسے لگ رہا ہے کہ پھر سے کوئی الیکشن کا ماحول بن گیا ہے. تو دوبارہ سے الیکشن کا ماحول تو آپ بھول جائیں. آپ اچھا یعنی کہ آپ کے خیال میں ایکسٹینشن جو چیف کی جو مدت ہے وہ 3 سال سے 5000 سال تک ایسے بڑھا دی گئی ہے. صحیح ہے. اس کا میننگ ہے کہ ابھی اسٹیبلٹی رہنی ہے اس ملک میں. ٹھیک ہے. کوئی تبدیلی نہیں آنی. ابھی 2 سال بعد 1.5 سال کے بعد آپ کو یہ بیٹھ کے سوچنا پڑے گا چیف کو ایکسٹینشن دینی کہ دینی. وہ تو لیگلی اس کو ایکسٹینشن ملی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ابھی آپ کو الیکشن کا سوچنا بڑا مشکل لگتا ہے. ابھی آپ کو یہ بندوبست سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی یہی حوالہ جو ہے انتظامات یہی جو حکومت کے ہیں وہی لے کے آپ کو چلنا پڑیں گے. ویسے معیشت کی بات کر رہے تھے کہ معیشت اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے. وزیر خزانہ کا اورنگزیب ہیں جو وہ کچھ کہہ رہے ہیں، وہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد اس پہ ڈسکشن کریں گے. اسٹاک مارکیٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ ریکارڈ توڑ دی ہے. کچھ لوگ مذاق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ اتنی اوپر چلی گئی کہ اس کا پاکستان سے جو رابطہ ہے وہی منتقع ہو گیا. نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں سٹے کی مارکیٹ. اس کا کیا مطلب آپ کو فکر کا؟ آپ نے فکر کی سنا ہوگا. نہیں، جو مذاق اڑاتے ہیں وہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ سٹاک مارکیٹ یقیناً آپ کی 33,000 پہ تھی، وہاں سے 1,15,000 16,000 پہ گئی ہے. اس پہ مذاق اڑانے کی کیا بات ہے؟ مجھے بتایا جائے نا. جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں اسے مذاق کیا اڑاتے ہیں؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ کا امپیکٹ جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں میں نہیں آتا. تو اس کا میں جواب دے سکتا ہوں، یا وہ بھی جواب دے سکتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری اکانومی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں وہ عام آدمی کی زندگی پہ امپیکٹ نہیں آتا. لوگ اسی لیے کہہ رہے ہیں انڈسٹریبیوٹیڈ، یعنی کہ وہ دستاویزی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دستاویزی نہ ہونے کے اب ہماری سبزی منڈی جس طرح کام کرتی ہے، مرغیاں جس طرح بکتی ہیں، گندم جس طرح، اس کا کوئی ریکارڈ سٹاک مارکیٹ میں نہیں ہوتا، کوئی امپیکٹ اس پہ نہیں ہوتا. چنانچہ پوری اکانومی کو پورا ظاہر نہیں کرتی. جس دن وہ پوری اکانومی کو ظاہر کرنے لگ جائے گی اس دن آپ کو اس کا امپیکٹ نظر آئے گا. یہ اس کا مقصد ہے. میرے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی کی زندگی میں اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو جو میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ اس کا سٹاک مارکیٹ چلی رہ گئی، ہماری معیشت پیچھے رہ گئی. اس کا مطلب ہے کہ وہ سٹاک مارکیٹ کے فنکشننگ کو سمجھتے نہیں ہیں. لوجک یہ دیا جا رہا ہے کہ آرٹیفیشل سٹاک مارکیٹ کو سیٹ کیا جاتا ہے، اسٹیبل کیا جاتا ہے. کیسے کیا جاتا ہے مجھے بتائیں نا ذرا، کوئی طریقہ بتا دیں. آرٹیفیشل سیٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بتا دیں نا. ٹھیک ہے. یہ جو عام آدمی کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے اس طرح کی باتیں کر کے، اس کا طریقہ بتا دیں کہ آرٹیفیشل کیسے سیٹ کیا جا رہا ہے. جماعت اسلامی آفت نعیم الرحمان بھی بار بار کہتے ہیں سٹے کی مارکیٹ ہے، خبریں چلا کر اس کو اپ کر دیا جاتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ معاشی. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا. نہیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب نہیں، حافظ نعیم الرحمان کہہ رہا ہے یا کوئی کہہ رہا ہے. ایکچوئل سچویشن یہ ہے سٹاک مارکیٹ آپ کی بڑی ہے. ٹھیک ہے. سٹاک مارکیٹ وہی بڑھے گی جب آپ کی سٹاک مارکیٹ میں پیسہ موجود ہوگا. اور اگر مصنوعی طور پر پیسہ ڈالا گیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، پیسہ نکال لیا گیا لوگوں کی جیبوں سے. ٹھیک ہے کہ کرو بھی انویسٹ کر. صحیح ہے. صحیح. ورنہ تو اس کے جو مطلب نکالنا چاہے نکال لیں، جو مطلب نکالنا چاہے نکال لیں. ٹھیک ہے جی، بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے آئینی بینچ نے جو 9 مئی کے ملٹری ٹرائل چل رہے ہیں اس حوالے سے کافی تحفظات کا اظہار کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. ول بی رائٹ بیک آفٹر دی شارٹ بریک. جی بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بات کریں گے جو ملٹری ٹرائل چل رہے ہیں، 9 مئی کے مقدمات چل رہے ہیں، اس حوالے سے جو آئینی بینچ ہے انہوں نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے، کچھ ریمارکس دیے ہیں. اگر کو 1-2 ریمارکس آپ کو پڑھ کے سناؤں تو جسٹس جو مسرت ہلالی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو 9 مئی کے مقدمات ہیں وہ دہشت گردی کے مقدمات ہیں، اور دہشت گردی کے جو مقدمات ہیں وہ ملٹری ٹرائل میں کیسے ہو سکتے ہیں، انہوں نے سوال اٹھایا ہے. اور ساتھ ہی جسٹس محمد
محمد علی مظہر ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو 9 مئی کے مقدمات تھے وہ سب کے اوپر ایک جیسے تھے، تو یہ تفریق کیسے کی جا رہی ہے کہ کسی کو آپ لوگ ملٹری کورٹس میں لے کے جا رہے ہیں، کسی کو آپ ATC کے اندر لے کر جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جسٹس جمال مندوکھیل ہے، ان کا یہ ریمارک سامنے آتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب لوگ ATC کے اندر جاتے ہیں وہاں پر لوگوں کی ضمانتیں ہو رہی ہیں، اور جب ملٹری کورٹس کے اندر جاتے ہیں تو وہاں جا کر ان کو سزائیں ہو رہی ہیں، لہٰذا یہ کون سا پیرامیٹر ہے جس کے تحت یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کسی کو آپ ملٹری کورٹس میں لے کے جا رہے ہیں، کسی کو آپ جناب علی ATC کے اندر لے کر جا رہے ہیں۔ یہ کچھ چیزیں جو ریمارکس ہیں آئینی بینچ کی طرف سے آئے ہیں، ان پہ بات کریں گے۔ میر صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ میر صاحب، جو ریمارکس آئے ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ ملٹری کورٹس اور یہ سارا؟ جو عدالتوں کے ہوتے ہیں ریمارکس ہوتے ہیں، فیصلے نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے۔ اور کئی بار ریمارکس اس لیے کہے جاتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ کیا جائے کہ وکیل کیا کہنا چاہتا ہے اور کیسے کہنا چاہتا ہے کچھ چیزوں کی وضاحت کے لیے۔ بس وہ کہتے ہیں کہ بھی کچھ کو ٹیررسٹ کورٹ پہ ڈال دیتے ہو، کچھ کو ادھر ڈالتے ہو، کیوں ڈالتے ہو؟ صحیح ہے، فرق کیا ہے تمہاری نظر میں؟ کو پتہ تو چلنا چاہیے تم نے یہ کیوں کیا ہوا ہے، اور وضاحت تو اس سے مقدمے کی وضاحت پوچھتی ہے۔ لیکن کچھ ججوں نے سوالات جو کیے ہیں، ججوں کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہی ساری صورتحال کو دیکھنا چاہیے۔ اور اس میں نظر آتا ہے کہ وہ بہت کیوریس ہے دیکھنے میں کہ یہ پاکستان میں یہ جو واقعہ 9 مئی کا ہوا ہے، اس میں ٹیررسٹ کورٹ میں کس کو ڈالا گیا ہے اور دوسرے کورٹس میں کس کو ڈالا گیا ہے۔ کوئی اصول تھا کہ آپ نے ویسے بنا لی ہے، اور ویسے یہ کہ سول کورٹ میں جو مقدمات ہوتے ہیں، ملٹری کورٹ کے ٹرائل، سول کے لوگوں کے ٹرائل ملٹری کورٹ میں چلایا جا سکتے ہیں کہ نہیں، اس میں مجھے نہیں پتا۔ سپریم کورٹ کے کئی کنٹراڈکٹری ریمارکس ہیں، ٹھیک ہے، مختلف زبانوں میں مختلف رہے ہیں۔ میر صاحب جو ریمارکس آئے ہیں ان کو جان لیتے ہیں۔ ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں، حافظ احسان کھوکر صاحب۔ احسان کھوکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بالکل جانتے ہیں وہ۔ السلام علیکم حافظ صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ جی وعلیکم السلام، میر صاحب خیریت سے ہیں، تھینک یو سو مچ۔ جی وہ ٹرائل ہو رہا ہے آج، وہی کہ نا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اور آئینی بینچ ہمارا کر رہا ہے، اس میں ججز کی رائے آ رہی ہیں، ریمارکس آ رہے ہیں۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو ساری کارروائی دیکھ کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، ایک تو بڑی بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا میٹر نہیں ہے، اور ہم اسے لا کے ٹرم کے اندر دس از ناٹ اے کیس آف فرسٹ امپریشن، ٹھیک ہے، کہ یہ ایسا کیس نہیں ہے کہ جو پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر پہلے گیا ہو اور اس کے اندر پھر آپ اس پریڈکشن کے اوپر جائیں کہ پتہ نہیں پاکستان کی سپریم کورٹ فیصلہ کیا کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا میٹر ہے جو 1967 کے اندر امینڈمنٹس آئیں کہ سویلینز کو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 1972 سے لے کے 2022 تک 1875 سویلینز ہیں جنہوں نے ملٹری لاز یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشنز کی، ان کو ٹرائی کیا گیا، اور 1975 کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر اس لا کی وائریز کو چیلنج کیا گیا کہ جی یہ جو لاز ہے یہ پاکستان کے آئین اور قانون سے مطابقت نہیں رکھتا۔ تو اس دور کے جو چیف جسٹس حمود الرحمان صاحب تھے، انہوں نے اس کے اوپر ایک فیصلہ دیا، اور انہوں نے یہ کہا، 5 ممبرز بینچ نے کہا کہ یہ جو ملٹری لاز کے اندر یہ امینڈمنٹ آئی ہے یہ عین کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے، اور چونکہ آرٹیکل 8 کے اندر ہے تو اس کی الٹرا وائریز جو ہے اس کو ایون سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا، چونکہ لا کے اندر اسے پروٹیکشن ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ یہ جو سارا پروسیس ہے ملٹری لاز کا، یہ ان اکارڈنس ود لا، چونکہ اس کے اندر کرمنل پروسیجر کوڈ بھی اپلائی ہوتا ہے، کوڈ قانون شہادت بھی اپلائی ہوتا ہے، اور کوئی ڈیو پروسیس آف لا کی وائلیشن نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کے اندر ڈسکریمنیشن ہے۔ اب 1975 سے لے کے 2023 تک جب تک فیصلہ نہیں آیا، سپریم کورٹ کے پاس جب بھی معاملہ گیا ہے کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل نہیں ہو سکتا، ہمیشہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہی ہولڈ کیا ہے کہ سویلینز کا ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل ہو سکتا ہے۔ 2017 کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ نے جب میر صاحب یہ ججمنٹ دی کہ سویلینز کا ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل ہو سکتا ہے، تو یہ ججمنٹ جو ہے ایز اے نظیر کے طور پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پیش کی گئی، اور انہوں نے اس پوری ججمنٹ کو ایگزامن کر کے کہا کہ پاکستان کی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے پاس ملٹری کورٹ کی سینٹنس کو اوور رائڈ کرنے کا، سسپینڈ کرنے کا، یا اس کو سیٹ اسائڈ کرنے کا یا اپہولڈ کرنے کا پورے کا پورا جوڈیشل ریویو یا جوڈیشل اوور سائٹ کی پار ہے۔ تو اس لیے انہوں نے گلبوشن کے ٹرائل کو بھی سیٹ اسائڈ نہیں کیا تھا، بلکہ صرف اسے کورٹ آف اپیل پہ بات کی گئی تھی۔ 2018 سے 2022 تک 180 ایسے سویلینز تھے جو پی ٹی آئی دور کے اندر ٹرائل ہوئے، اور آج بھی جو 2 ججز کی آبزرویشنز آئی ہیں اس پروسیڈنگ کے دوران، جسٹس افغان کی
اور جسٹس رضوی کی. جسٹس افغان نے کہا کہ میں ایز اے ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ جب بھی میرے پاس ان سینٹنسز کی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کے اندر آئی ہیں تو میں نے ساری چیزوں کو ایگزامن کیا ہے اور اس کے اندر وہ سارا جو ریگولر ٹرائل کے اندر ایک پروسیس ہے اسے اڈاپٹ کیا جاتا ہے اور وہ ججمنٹ جو لکھی جاتی ہے وہ چیمبرز کے اندر دکھائی جاتی ہے. اور جہاں پہ پروسیس اڈاپٹ نہیں ہوتا یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کانٹراڈکٹری آف لا ہے اس کو ہائی کورٹ اس کے مطابق ایکشن کر کے ریکٹیفائی کرتی ہے. جسٹس رضوی نے کہا کہ میں ایز اے ڈیفینس کاؤنسل کے طور پہ ملٹری کورٹس کے اندر پیش ہوتا رہا ہوں اور وہاں کے اوپر جو ہے آپ اپنی مرضی کا لائر بھی کر سکتے ہیں, آپ اپنی مرضی کا گواہ بھی لے کے آ سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ڈاکومنٹ چاہیے تو ملٹری کورٹس کے اندر ایک فرینڈ آف کورٹ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ پروسیکیوشن کو جو بھی چیز چاہیے اسے دیتا ہے. تو پروسیس کے اوپر میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو آج سے طے کر چکی ہے اسی کے اوپر ابھی بھی ان کا ہے کہ ملٹری کورٹس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان اکارڈنس ود لا اور کانسٹیٹیوشن ہے اور آرٹیکل 175 کی وائلیشن نہیں ہے. اب وہ پروسیس ہے کہ کن سچویشنز کے اندر کسٹڈی دینی چاہیے, چونکہ 9 مئی کا کانٹیکسٹ جو ہے اسے پولیٹیکلی ذرا زیادہ جو ہے اس کو کیا گیا ہے اور اس کانٹیکسٹ کے اندر میرا خیال ہے کہ وہ ہینڈنگ اوور کسٹڈی کا ایشو ہے اور وہ کسٹڈی, اور اسی لیے اگر اس پرابلم آتی تو پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ ڈیتھ اناؤنس کرنا کہتی کہ ہم اس کو پہلے وہ فیصلہ کرتی. تو ایک سیٹلڈ پرنسپل پریسیڈنٹ پاکستان کی سپریم کورٹ کا موجود ہے جس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے انٹرنیشنل پرنسپل میں ریکگنائز کیا ہے. تو ملٹری کورٹس کے اندر سویلینز کا ٹرائل ہونا جو ہے وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے نیچے ہے اور قانون اور آئین اس کی اجازت دیتا ہے اور 52 سال سے یہ پاکستان کے اندر پروسیس چل رہا ہے اور کبھی بھی یہ کوسچن نہیں آیا. ٹھیک بات, بہت شکریہ آپ کا, بہت تفصیل کے ساتھ اور بہت وضاحت کے ساتھ آپ نے ساری صورتحال کو بالکل دو ٹوک انداز میں بیان کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ اور بہت وضاحت کے ساتھ. دیکھیے ایک جو کہانی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ کب آیا, کیا فیصلہ آیا, کتنی دیر پہ چیلنج ہوا, اس کا جواب کیا آیا, جسٹس محمود الرحمان نے کیا لکھا, اس کے بعد کیسے چیلنج ہوا, اس کے بعد کیا جواب آیا, آج تک کیا موجود ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کیسے مانا, ساری بات سامنے آ گئی. اب انہوں نے کہا کہ ایسی نظیر تو ہے نہیں کہ آپ کہیں کہ سپریم کورٹ پہلے فیصلہ دے چکا ہے اب اس پر ہم بحث کر رہے ہیں. ہے ہی فیصلہ تو یہی ہے کہ پھر فیصلہ تو ان کی بات یہی ہے کہ 52 سال سے ایک ہی چیز چل رہی ہے, بار بار فیصلے آ رہے ہیں, سیم ہی فیصلے آ رہے ہیں اور اب پھر ایکسپیکٹ یہی کیا جا سکتا, بلکہ یقین کے ساتھ کہا سکتا ہے فیصلہ پھر ملٹری کورٹ سے حق میں ہی آئے گا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن ہر دور میں اٹھتی ہے اور اٹھ کے جا کے سپریم کورٹ کے اندر جمع کروا دیتی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ان دور میں پی ٹی اے کے دور میں, اپنے عمران خان کے دور میں 200 کتنے مقدمات کے فیصلے جو ہے نا وہ سویلین کے فیصلے جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہوئے ہیں. تو جب ہوتے رہے ہیں اور اس وقت دوسرے اپوزیشن نہیں بولی تو اب یہ اپوزیشن بھی نہیں بولے گی, شور مچائے گی, چونکہ پولیٹیکل مسئلہ بن گیا ہوا ہے. لیکن فیصلے تو وہی جوڈیشل فیصلے وہی آتے ہیں جو جوڈیشل ہوتے ہیں. صرف پولیٹیکل پوائنٹ گیننگ کے لیے ہوتا ہے, پولیٹیکل اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کے لیے ہوتا ہے, اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا. دوسری بات ہوتی ہے کہ ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے, ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے. تو اس کا اگر بیک گراؤنڈ پہ جائیں تو جو صورتحال ہے, تو یہ جو وکیل بیٹھے ہوئے ہیں, جو ججز اس طرح کے سارے جو دے رہے ہیں ریمارکس دے رہے ہیں, میں ان پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, بس سیدھی بات ان پہ آپ کمنٹ نہیں کرنا چاہتے. اچھا کچھ ایسے بھی ہے نا کہ کچھ لوگ جونیئر تھے وہ سینئر آئے, آپ کہتے ہیں سینئر ججز کو لے کر آئے, ٹھیک ہے, اصول بنا دیا, پہلے اصول وہ نہیں تھے, لیکن اب وہ بات جو ہو چکی جو بات ہو چکی وہ ہو چکی. ٹھیک ہے جی, بالکل جو بات ہو چکی وہ ہو چکی. اور جو یہ ساری جتنے بھی میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ جو ریمارکس آئے ہیں, ریمارکس بیسیکلی ایک انویسٹیگیشن کا ہی طریقہ ہوتا ہے ججز کی جانب سے, اور وہی کیا جا رہا ہوگا. 52 سال سے جو ایک چیز چل رہی ہے, بار بار جو فیصلے آتے رہے ہیں ملٹری کورٹس کے حوالے سے, تو امید یہی کی جا سکتی ہے کہ اس بار جو فیصلہ آئے گا اسی طریقے کا آئے گا, اور جو پولیٹیکل پوائنٹ گیننگ کے لیے سارے معاملات کیے جاتے ہیں وہی کیے جا رہے ہیں. آج کا جو پروگرام کا وقت ہے وہ ختم ہو گیا ہے. کل پھر ملاقات ہوگی پروگرام گہری نظر میں. اللہ حافظ.